हुकूमत आज़ाद कश्मीर का एक अहम कदम है जैतून की काश्त से देही माईशत का फ़रोग़ और मौसमियाती तग़य्युरात का मुकाबला करने के लिए वफाकी हुकूमत पाकिस्तान का जारी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जैतून की तिजारती बुनियादों पर फ़रोग़ फ़ेज़ 2 के तहत आज़ाद कश्मीर भर में 67% सब्सिडी पर जैतून की आला नस्ल के पौधे कतराती निज़ाम आबपाशी और नर्सरी टनल्स के फराहमी जारी रखे हुए है। आज हम बात करेंगे कि जैतून की काश्त के लिए मौजू रकबा कौन सा है, आब व हवा कैसी चाहिए होती है, ज़मीन कैसी चाहिए होती है, पौधे लगाने के लिए तैयारी कैसे करनी है, बाग लगाने का वक्त कौन सा है और पौधे आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह पौधे लगाने का अमल क्या है, किस तरह हम पौधे लगा सकते हैं और पौधों को पानी की ज़रूरत कितनी होती है। ये वो चीज़ें थी जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैसा मौसम चाहिए होता है या आब व हवा कैसी चाहिए होती है। इस हवाले से हम बात करते हैं जैतून की काश्त के लिए मौजू आब व हवा। जिन इलाकों में गर्मियों में मौसम खुश्क और सर्दियों में दर्जा हरारत कुछ अरसे के लिए 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो और उस इलाके में जो सालाना बारिश के औसत है वो 400 से लेकर 700 मिलीमीटर तक बारिश हो, वहाँ जैतून कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। अगर बारिश 400 मिलीमीटर से कम हो तो अज़ाफ़ी पानी की फराहमी से जैतून की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि फूल खिलने और ज़रपाशी के दौरान तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं पैदावार में नुकसान का सबब बनती हैं। लिहाजा ऐसा इलाका या ऐसा खिता जहाँ पर ज़रपाशी के दौरान या जैतून के फूल लगते वक्त जो है वो बारिश ज़्यादा होती हो या तेज़ हवा चलती हो तो वो जैतून की पैदावार में कमी का सबब बनती है। फूल आते वक्त जो इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो जैतून की काश्त बेहतर होती है। अलबत्ता जैतून का पौधा मुख्तसर वक्त के लिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसलिए ऐसा जो इलाका है जहाँ पर थोड़ी भी सर्दी पड़ती हो या और सर्दी यहाँ तक हो कि कुछ दिनों के लिए जो है माइनस टेम्परेचर जाता हो, वहाँ पर भी जैतून की बेहतरीन काश्त मुमकिन है। इस हवाले से मैं आपसे बात करता चलूँ कि ज़मीन की तैयारी कैसी हो। बहुत से लोग कहते हैं जी कि ज़मीन हमवार होनी चाहिए, जो स्केयर सिस्टम है पौधे उसमें मुरब्बे की शक्ल में लगने चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैतून के पौधा जो है वो तकरीबन हर तरह की ज़मीन पर काश्त किया जा सकता है, चाहे वो ज़मीन हमवार हो, ढलवान हो या किसी भी और साख्त की हो, तो वहाँ पे जैतून के काश्त मुमकिन है। ज़मीन में पानी की निकासी बेहतर होनी चाहिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और तेज़ाबी हैसियत जो होती है ज़मीन की वो 5.5 से लेकर 8.5 के दरमियान होनी चाहिए। अगर ज़मीन की तेज़ाबी हैसियत इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए तो वो जैतून की काश्त के लिए मौजू नहीं है, बल्कि बहुत सारी जो फसलात हैं उनके लिए और सब्जियात के लिए और दीगर फलदार पौधाजात के लिए भी मौजू नहीं होती है। तो जैतून की काश्त के लिए मौजू ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पे 5.5 से लेकर 8.5 तक जो है ज़मीन की तेज़ाबी हैसियत हो या पीएच हो। इस तरह जैतून की जो काश्त के लिए मौजू ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पे पानी खड़ा ना होता हो, क्योंकि इससे जड़ें जो है वो गल जाती हैं। जैतून के पौधे की जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, इसलिए पहाड़ी इलाकों में ढलवानों पर, पथरीली ज़मीनों पर भी कामयाबी से ये काश्त किया जा सकता है। ऐसी ज़मीन जिसमें पानी खड़ा होता है, खड़ा रहता हो, वो जैतून की काश्त के लिए मौजू नहीं है। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि ज़मीन ऐसी हो, रेतीली टाइप हो, पहाड़ी मेरा ज़मीन ना हो, बल्कि रेतीली ज़मीन हो जिसमें पानी लगे और पानी
نکل بھی جائے. تو ایسی زمین کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر پانی وہاں پہ کھڑا رہے گا تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ گل سڑ جائیں گی اور وہاں سے جو جڑوں کو مختلف پھپھوندی کی بیماریاں لگنا شروع ہو جائیں گی اور زیتون کی پیداوار متاثر ہوگی. تو یہ چیز ضروری ذہن میں رکھ لیں. ایک تو آب و ہوا کیسا ہونا چاہیے, دوسرا زمین کیسی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ زیتون پودے کیسے لگانے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ پودے سے پودے کا فاصلہ رکھنا ہے اور وہ تقریباً جو ہے وہ 18 فٹ کا وقفہ آپ نے رکھنا ہے. گڑے سازی تیاری کرنی ہے. سب سے پہلے جہاں پہ آپ نے باغ لگانا ہے اپنے قریبی محکمہ زراعت کے توسیع مرکز سے رابطہ کریں اور محکمہ زراعت کا نمائندہ وہاں پہ مدعو کریں. اس سے پوچھیں, سروے کروائیں کہ یہاں پہ میں زیتون کی کاشت کرنا چاہتا ہوں تو میں زیتون کی کیسے کاشت کروں. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب محکمہ زراعت کا نمائندہ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کو لے آؤٹ کر کے دے گا کہ یہاں پہ پودا آپ نے لگانا ہے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری جو آزاد کشمیر میں زمیندار ہیں ان کے پاس زمینیں اتنی وسیع نہیں ہوتی ہیں, ڈلوانے ہوتی ہیں یا ٹیرس فارمنگ ہوتی ہے, یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہے قطعات بنا کے جو ہے اس میں کاشتکاری کی جاتی ہے. تو ان کے جو باڑ ہوتے ہیں یا بننے ہوتے ہیں اس پہ زیتون کی کاشت کی جاتی ہے. تو ایسی جگہوں پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک پودے سے دوسرے پودے کا جو وقفہ ہے وہ تقریباً 18 فٹ ہو, تاکہ جب پودا بڑا درخت بنے تو وہ آپس میں جو ہے وہ پودے کی جو شاخیں ہیں وہ خوراک, پانی, روشنی اور ہوا جیسے جو عناصر ہیں ان میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کریں, بلکہ ان چیزوں کی دستیابی ہے جو وہ فراوانی سے جاری رہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس پودے کو تقریباً 18 فٹ وقفہ رکھیں. اسی طرح تمام جو پھلدار پودے ہوتے ہیں ان کے لیے مخصوص جو ہے وہ فاصلہ رکھا جاتا ہے. پودے جب لے آؤٹ مکمل ہوگا تو آپ نے گڑا سازی کرنی ہے, پودے کے لیے گڑے تیار کرنے ہیں اور یہ جو عمل ہے یہ تقریباً 2 ہفتے 3 ہفتے قبل از تنصیب پودا جات ہونی چاہیے, کہ پودا لگانے سے پہلے تقریباً 2 ہفتے 3 ہفتے جو ہے وہ آپ نے گڑا تیار کرنا ہے. گڑے کا جو سائنسی جو طریقہ کار ہے وہ 3 بائی 3 فٹ کا ہوتا ہے, یعنی 3 فٹ کا جو پودے جو گڑا ہے وہ گہرا ہو, 3 فٹ اس کی لمبائی ہو, 3 فٹ اس کی چوڑائی ہو. لیکن ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ زمین اچھی ہوتی ہے, پودوں کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, تو آپ جو ہے وہ تقریباً 2 بائی 2 فٹ کا بھی گڑا بنا سکتے ہیں. یا جس طرح زمین کی ساخت ہے, زمین کی زرخیزی ہے, یہ کوئی جو ہے وہ الہامی کنڈیشنیں نہیں ہے, بلکہ یہ سائنسی نقطہ نظر سے بنائی جانے والی وہ تصریحات ہیں جو پودے کی بڑھوتری میں معاون ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جب گڑا سازی مکمل ہو جائے گی, آپ نے گڑ سے نکلنے والی جو مٹی ہے اس کو 3 تہوں میں تقسیم کرنا ہے, کہ فرسٹ اوپر والی جو تہ ہے وہ سب سے زرخیز ہوتی ہے, آپ نے اس کو ایک طرف جو ہے وہ گٹھا کر لینا ہے. اس کے بعد 1 فٹ کے بعد جو زمین آئے گی وہ تھوڑی کم زرخیز ہوتی ہے, اس کو علیحدہ کر لیں, اور لاسٹ پہ جو زمین مٹی بچے گی وہ بالکل زرخیز نہیں ہوتی ہے, لہذا اس کو باہر نکال کے پھینک دیں. اب اس میں گوبر کی پرانی گلی سڑی جو 3 سے 4 سال پرانی گوبر کی کھاد ہو وہ کھاد مکس کر دیں, اور اس کا جو گڑا ہے وہ دوبارہ بھر دیں, تیار کر دیں. اب جب پودے آپ کے پاس دستیاب ہوں گے, اور پودے یا باغ لگانے کا جو بہترین موسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مارچ, فیبرری اور مارچ, اور پھر دوبارہ جا کے یہ مونسون کا جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے, یہ سپٹمبر اکتوبر کا, جولائی اگست سپٹمبر کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ ان مہینوں میں اس کی جو ہے نا وہ کاشت کی جاتی ہے, پودے لگائے جاتے ہیں. تو جب پودے لگانے ہوں تو تب آپ نے دوبارہ اس گڑے کے بالکل وسط میں دوبارہ ایک چھوٹا سا گڑا بنانا ہے, اس میں وہ پودا لگانا ہے, اور پودا لگانے کے بعد اس پودے کو چاروں طرف سے آہستہ آہستہ دبانا ہے, تاکہ مٹی میں موجود ہوا کی جو جگہ ہے وہ ختم ہو جائے, اور پودے اور جڑ کا جو ہے, مٹی اور جڑ کا جو ہے وہ جو کانٹیکٹ ہے, جو رشتہ ہے وہ بہتر بنے اور مضبوط بنے. تو اس کے ساتھ ہی اسی وقت آپ نے پودے کو جو ہے وہ پانی بھی لگانا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زیتون کے پودے آپ کو کہاں سے مل سکتے ہیں اور کون سی اچھی ورائٹی ہے. زیتون کے پودے
آپ کو محکمہ زراعت آزاد کشمیر تمام ریاست بھر میں جو ہے وہ 67% سبسڈی پر مہیا کر رہا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درخواست دینی ہے اپنے قریبی زرعی توسیع مرکز پر، اور اس درخواست جب آپ کی ایکسیپٹ ہو جائے گی، آپ سے کچھ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گی، تو وہ ڈاکومنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک وہ اپلیکیشن ہوتی ہے آپ کی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی لگتی ہے، ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، اور ایک آپ کی جو خسرہ گرداوری کی نقل جو ہوتی ہے وہ نقل آپ نے دینی ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ریکوائرمنٹس ہیں زمینداروں کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو محکمہ زراعت جو آپ نے جتنا ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے رقبہ زیتون کی کاشت کے لیے، اسی تناسب سے آپ کو پودے مہیا کریں گے۔ تو اب بات میں کرتا چلوں کہ کون سی اقسام پودے کی جو ہے وہ کہاں پہ بہتر ہوں گی۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً سینکڑوں اقسام کے زیتون کی جو ہے وہ پودے دستیاب ہیں، پرائیویٹ نرسریوں میں بھی دستیاب ہیں، سرکاری ادراجات میں بھی دستیاب ہیں، ریسرچ اسٹیشنز پر بھی دستیاب ہیں، لیکن ہر علاقے، ہر ماحول اور ہر جو ایک مخصوص خطہ ہے ہمارا آزاد کشمیر کا، اس کی اپنی ایک ساخت ہے، اس کی اپنی کوالٹی ہے، اسی تناسب سے اس میں پودوں کی جو ہے وہ اقسام بتائی جاتی ہیں یا ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے قریبی توسیع مرکز سے بالخصوص ضلعی دفاتر سے رابطہ کریں، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی قسم جو ہے وہ وہاں پہ بہتر پیداوار دے گی، اور وہی اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ آپ کو پودے بھی ملیں گے۔ اس کے والے سے میں بات کرتا چلوں کہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں زیتون کے جو سیلف پولینیٹر ہوتے ہیں، جن میں جو پولینیشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ نر اور مادہ دونوں ایک ہی پھول میں پودے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ پودے کی اقسام ایسی ہیں زیتون کی جن میں صرف جو ہے وہ نر ایک پودے میں ہوتا ہے، مادہ دوسرے پودے پہ ہوتا ہے، یا ان کی اپنی جو پولینیشن ہے وہ ایک دوسرے کی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے دو پودے مختلف قسم کے ہونے چاہیے۔ تو کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں، کچھ اقسام پولینیٹر ہوتی ہیں جو جن کا کام صرف پولینیشن کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، محکمہ زراعت کے نمائندوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سی قسم بہتر ہے، اور آپ کے رقبے میں یا آپ کے علاقے میں کون سی قسم کا زیتون جو ہے وہ بہتر پھل دے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کا ہمارا جو پھلدار پودوں بالخصوص زیتون کے کاشت کے لیے کیے جانے والی جو محکمہ زراعت کی کاوش ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا چلوں۔ ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر زراعت آزاد کشمیر اور سیکٹری ایگریکلچر جو ہیں زراعت امور حیوانات و آبپاشی، ان کی ہدایت کے مطابق محکمہ زراعت اپنی تمام ریاست بھر میں پودوں کی دستیابی کو ممکن بنا رہا ہے، اور ہماری آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ بھی محکمے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم ریاست کی خود کفالت کی طرف جو سرگرمیاں ہیں یا ریاست کو خود کفیل بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارا یہ یوٹیوب جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔